अस्सलाम वालेकुम। ये है आईना और मैं हूँ मोहम्मद ताहिर। डंपर अभी जल रहे हैं मगर कराची में आग पहले से लगी हुई है। गुज़िश्ता 4-5 दहाइयों से न कराची के मसले हल हुए हैं और न ही कराची के साथ जो एक रवैया बरपा रखा गया है वो रवैया तब्दील हुआ है। कराची जूं का तूं है, मसाइल का गढ़, और कराची के साथ हुक्मरानों का रवैया भी जूं का तूं है, यानी सफ़ाकाना, बेरहमाना और सर्द महराना। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद ने जब डंपर से होने वाली अमवात पर आवाज़ उठाई तो अचानक हमें कराची के हवाले से जो एक पुराना रवैया है वो दोबारा मुशाहिदा करने का मौका मिला। ऐसा नहीं है कि डंपर से जो होने वाली अमवात है वो नाकाबिल ज़िक्र थी और आफाक अहमद ने एक मसला पैदा किया, बल्कि 4 दहाइयों से कुछ ऊपर ही साल होंगे जब कराची में ट्रैफिक हादसात से होने वाले वाक़यात लगातार होते आ रहे हैं। इन वाक़यात का एक तारीख़ी हवाला भी है। माजी में बुशरा ज़ैदी हादसे ने MQM जैसी जमात को इस शहर में ताकत और तवानाई फराहम की थी। हालिया दिनों में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद ने डंपर से होने वाली अमवात का जब नोटिस लिया और इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते कि अब आने वाली मंगल को अगर कोई डंपर सड़क पर नज़र आए तो मुहाजिर नौजवानों को उन डंपर्स को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला समझा गया, इसे नक़्ज़े अमन का मसला समझा गया। अगरचे हालिया दिनों में जो अमवात हुई है, यानी चंद हफ्तों में, वो 100 से ज़्यादा है जब डंपर्स ने मासूम शहरियों को कुचला है, और अगर आप साल भर के यह वाक़यात लें तो ये 1000 से ज़्यादा हो जाते हैं कि जिसमें मुख्तलिफ़ ट्रैफिक हादसात में कराची के मासूम शहरियों ने अपनी जानें गंवाई है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये एक साल का मामला है। कराची में ट्रैफ़िक का मसला इंतहाई संगीन है और ट्रैफ़िक के ही मसले ने कराची में मुख्तलिफ़ किस्म के फसादात की बुनियाद रखी और कराची में ट्रैफ़िक के ही हादसात में उन वाक़यात के रूट्स मौजूद है जिसने बाद में पाकिस्तान के अंदर अजीब व गरीब किस्म के फितनों की आबियारी की। मैं कुछ वाक़यात का सरसरी तस्करा करूँगा बुशरा ज़ैदी के वाक़ये के ज़ैल में, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको कराची की वो झलकियाँ दिखाऊँ कि जिससे आप ये अंदाज़ा कर सकें कि हालिया दिनों में जो कुछ हो रहा है उसमें कराची के अंदर ख़तरात की कितनी घंटियाँ बज रही है और अहले कराची किस तरह सोच रहे हैं और कितने ख़दशात मौजूद हैं कि जो मौजूदा हालात को तब्दील कर सकते हैं, एक खौफनाक जंग की लपेट में ले सकते हैं और एक बार फिर कराची मसाइल के अंबार में पूरे पाकिस्तान को मुतवज्जे कर सकता है। समझदार, दाना बीना जो लोग होते हैं वो फितनों की सरकोबी की कोशिश करते हैं, वो मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि मसाइल को हैंगर्स में लटका दिया जाता है और बवक्त ज़रूरत मसाइल की ही सियासत की जाती है। कराची में डंपर्स से होने वाली अमवात, ट्रैफिक हादसात भी ऐसा ही एक मसला है जिसे दानिस्ता ज़िंदा रखने की एक कोशिश की जा रही है ताकि जब पाकिस्तान के अंदर बड़े मसाइल से तवज्जो हटानी हो तो इन फितनों को बर्पा कर दिया जाए। मगर इसके बीच जो कराची के हकीकी मसाइल हैं वो जूं के तू मौजूद रहते हैं और कराची के लोगों की जो आवाज़ है वो जूं की तू दबी ही रहती है। आफाक अहमद को ये इम्तियाज़ तो हासिल रहेगा कि उन्होंने एक ऐसे मौके पर कराची की आवाज़ बनने की कोशिश की कि जब MQM के जो दीगर धड़े हैं वो बहादुराबाद में ओहदों की जंग लड़ रहे थे। हालिया दिनों में आपने ये मुशाहिदा किया कि मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल के दरमियान जो एक वसी खलीज है और ओहदों की जो एक जंग है उनके दरमियान बपा, यहाँ तक कि ये वजारतों तक फैलती है, उसमें एक शिद्दत आई और बहादुराबाद के अंदर यह जो MQM के मुख्तलिफ रहनुमा हैं ये आपस में एक तरह से आमने सामने हुए और उनमें एक कशाकश पैदा हुई। इन्हीं दिनों में
آفاق احمد کراچی کے مسئلوں پر آواز اٹھا رہے تھے۔ ان رہنماؤں کا مسئلہ یہ تھا کہ ایم کیو ایم میں زیادہ سے زیادہ پاور کیسے حاصل کی جائے۔ وہ ایم کیو ایم جو کراچی میں ریلیونٹ نہیں رہی، وہ ایم کیو ایم جس کے پاس اب کراچی کی نمائندگی بھی نہیں رہی، وہ ایم کیو ایم جن کے پاس اس وقت ایم این اے اور ایم پی ایس کی جتنی نشستیں ہیں وہ سب کی سب فارم 47 کی دیا، عطا، بخشش، عنایت ہے، اور وہ ایم کیو ایم جس کے مقام اور مناصب اور عہدے سب کے سب جعلی اور جعل سازی کے ذریعے ہیں، وہ ایم کیو ایم جس نے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ جب معاملات طے کرنے کی کوشش کی تو لاہور میں انہیں میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تانا سننے کو ملا کہ باقی سب جماعتوں کے پاس جو فارم 47 کے تحت سیٹیں ہیں وہ تو 80، 90، 70% ہیں، مگر آپ کی تو 100% فارم 47 کی وجہ سے ہیں۔ وہ ایم کیو ایم جو وہاں سے جب نکلی تھی تو ان کے چہرے جو ہے جتنے رہنما تھے ان کے لٹکے ہوئے تھے اور انتہائی پجمردہ حالت میں وہ ہمیں دکھائی دیے۔ وہ ایم کیو ایم پتہ نہیں کیوں کس ہلاشیری سے، کس طاقت سے اتنی جری ہو جاتی ہے، اتنی بہادر ہو جاتی ہے کہ وہ آپس میں جب لڑتے ہیں تو انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس کچھ بھی اصلی نہیں ہے، سب کچھ عطا، بخشش، عنایت کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ جب بہادرآباد پہ یہ لڑائی چل رہی تھی تو خود ایم کیو ایم کے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے تھے، ان لڑائیوں کا حصہ بننے والے جو رہنما ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ مصطفیٰ کمال صاحب ایک وزارت چاہتے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب مرکزی سطح کی کوئی منصب کے لیے کوشاں ہے، دوسری طرف خالد مقبول صاحب بھی وہیں سے طاقت لیتے ہیں جہاں سے مصطفیٰ کمال صاحب لیتے ہیں۔ دونوں کے پاس ایک چھتری ہے اور اس چھتری کے نیچے رہتے ہوئے دونوں ہی اپنی اپنی بازی کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں تو یہ بھی ہوا تھا کہ تمام ایم کیو ایم کے جو ایم این ایز ہیں ان کو اسلام آباد میں ایک ہی گاڑی میں بٹھا کر ایک جگہ لے جایا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ ان کا رہنما خالد مقبول صدیقی ہے، مگر اس واقعے کے بعد اور اب بہادرآباد پہ جو لڑائی ہوئی ہے اس کے درمیان کچھ مناصب تبدیل ہو گئے ہیں، کچھ لوگ اپنی جو اہم ترین مناصب پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، تو اب ایک طرح سے ری الائنمنٹ بھی ہو رہی ہے، کون کس کا آدمی ہے اور کون کس کے لیے کیا کام کر سکتا ہے۔ بہرحال جن دنوں میں متحدہ کے یہ رہنما وزارتوں کے لیے اور ایم کیو ایم کے اندر مناصب کے لیے لڑ رہے تھے تب آفاق احمد نے کراچی کے ایک زندہ اور سلگتے ہوئے مسئلے کو اٹھایا اور آواز بلند کی کہ ڈمپر سے ہونے والی اموات کا سدباب کیا جائے، اور یہ آواز اٹھائی کہ ڈمپرز مقررہ اوقات میں کراچی کی سڑکوں پر نظر آنے چاہیے۔ یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقی مطالبہ ہے۔ آج سے 4 دہائیوں پہلے کہ کراچی میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ 15 اپریل 1985 کو ناظم آباد کی ایک سڑک ہے الطاف علی بریلوی روڈ، وہاں پر ایک چورنگی پہ ایک حادثہ رونما ہوا۔ ایک ویگن نے ایک طالبہ کو جن کا نام بشرا زیدی تھا کچل دیا۔ بشرا زیدی کے ساتھ ان کی بہن نجمہ بھی تھی، وہ بھی اس حادثے کی شکار ہوئی مگر پیر زخمی ہوئے تھے، جبکہ بشرا زیدی موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ ان کو عباسی ہاسپٹل لے جایا گیا تھا، وہاں ڈاکٹرز نے تصدیق کی کہ بشرا زیدی جان اپنی ہار گئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کراچی کے تمام علاقوں میں ایک شورش پیدا ہوئی۔ قریب کے جتنے بھی علاقے ہیں، اگر آپ نے ناظم آباد دیکھا ہو تو لسبیلا، اورنگی، گولی مار، لیاقت آباد اور اس سے متصل جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پر عوام کی کا ایک جمگھٹا نظر آیا۔ اسی دوران جو قریب کے مختلف کالجز ہیں، سر سید گرلز کالج کی یہ طالبہ تھی اور اس کے قریب کچھ اور کالجز اور اسکولز بھی ہیں۔ بہرحال وہاں سے سب طلبہ نکل آئے، سڑکوں پر جمع ہو گئے۔ جو بات نظر انداز کی جاتی ہے وہ یہ کہ بشرا زیدی کا واقعہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا، کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اگر آپ اس زمانے کے اخبارات اور جرائد کا ایک مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں جب کراچی میں ابھی اتنی آبادی بھی نہ تھی مگر سڑکوں پر حادثات ایک معمول تھے۔ 600-700 حادثات
گزشتہ کچھ مہینوں میں رونما ہو چکے تھے۔ اس دوران بشریٰ زیدی کا واقعہ ہوا تھا اور اخبارات میں اس زمانے میں شجرے لکھے جاتے تھے، حادثات پر اداریے لکھے جاتے تھے۔ یہ ایسا واقعہ نہیں تھا کہ جو اچانک ہوا تھا اور شہر میں ایک آگ لگ گئی، بلکہ کراچی میں ہونے والے حادثات لوگوں کے عمومی تجربے کا حصہ تھا اور کہیں پر کوئی شدوائی نہیں تھی۔ اور جو سب سے خطرناک اور شفقانہ معاملہ تھا وہ یہ کہ ان حادثات کی ایک تماش بینی کی نفسیات موجود تھی کراچی کی اسٹیبلشمنٹ میں اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ میں۔ یعنی جو انتظامیہ تھی وہ تماشا تو دیکھتی تھی مگر کوئی دلجوئی نہیں کرتی تھی، کوئی دلگیری نہیں کرتی تھی، قانون حرکت میں نہیں آتا تھا، بلکہ جتنے اس حوالے سے متعلقہ حلقے تھے ان کو سپورٹ کیا جاتا تھا، ایک حمایت فراہم کی جاتی تھی۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ یہ سارے جو معاملات تھے وہ بڑے بڑے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ مسائل زندہ حالت میں آج بھی موجود ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ کراچی میں کئی دہائیوں سے لوگ آ رہے ہیں مختلف شہروں سے۔ کراچی ان سب کو ماں کی گود کی طرح اپنی گرمی میں لے لیتا ہے، اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے، اور یہ تمام لوگ جو آ رہے ہیں اس نے کراچی کو ایک حسن دیا ہے کثیر القومی اور کثیر الثقافتی ثقافت کا، ایک اجتماع کا، ایک اکٹھا۔ مگر اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ ان تمام قوتوں کو جو کراچی میں مختلف رنگ کے لوگ ہیں، نسل کے لوگ ہیں، ثقافت کے لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، ان کو یہاں پر ایک عدم توازن کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور اس کا سبب یہ ہوا کہ ہم اگر کراچی کے مختلف کاروبار دیکھیں تو یہ جو ٹرانسپورٹ کا پورا نظام ہے یہ پہلے دن سے کراچی میں مسئلے کا سبب بنا ہوا ہے۔ ٹرانسپورٹ کا ایک بڑا سیٹ اپ کراچی میں جو پشتون لوگ ہیں ان کے پاس ہے۔ کم لوگ آگاہ ہیں کہ بشریٰ زیدی واقعے میں جو ویگن تھی اس کے بارے میں اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پشتون تنازع تھا، یعنی کراچی میں ایک مہاجر اور پشتون تنازع پیدا کرنے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی رہی ہے، اگرچہ یہ تنازع اوریجنل نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے۔ مہاجر اور پٹھان آپس میں بہت قربت سے رہتے ہیں، مگر اس زمانے میں تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے اسباب ہے وہ الگ موضوع ہے، میں الگ زیر بحث لاؤں گا اس کو۔ لیکن جو ویگن تھی اس کے بارے میں اگرچہ پشتون معاملہ سمجھا گیا اسے، لیکن اس ویگن کو چلانے والے جو صاحب تھے اور اس ویگن کے جو مالک تھے وہ دونوں اس پرسیپشن سے بالکل مختلف لوگ تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پنجابی اسپیکنگ تھے اور اس ویگن کا مالک ایک پولیس والا تھا۔ یہ مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں آج بھی ڈمپرز کے حوالے سے۔ کراچی میں جو ٹرانسپورٹیشن ہے یہ پورا جو بزنس ہے اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں، اس میں طاقتور لوگ ملوث ہیں، ان کے چھوٹے موٹے کاروبار اور ان کے انٹرسٹ ہیں ان میں۔ اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ کا ایک تحفظ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر پیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جو اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں جب کراچی کی سڑکوں پر غلطیاں کرتے ہیں، قانون شکنی کرتے ہیں، لوگوں کو کچلتے ہیں تو ان کو ایک تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ بشریٰ زیدی والے کیس میں بھی جوں کا تو موجود تھا۔ ڈرائیور اس وقت بھی ہاتھ میں نہیں آیا تھا۔ آج جب آفاق احمد عدالت میں پیش ہوئے اور انہیں جب جج نے پوچھا کہ اس کا ڈرائیور کہاں ہے تو پولیس نے ہاتھ کھڑے کر لیے اور انہوں نے کہا وہ فرار ہو گیا ہے، وہ موجود نہیں ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہی معاملہ 15 اپریل 1985 کو بھی پیش آیا تھا۔ اس ویگن کا ڈرائیور بھی غائب کر دیا گیا تھا اور کبھی یہ بات زیر بحث نہیں آئی کہ اس ویگن کا مالک کون تھا۔ بہرحال جو اس ویگن کا مالک تھا وہ انتظامیہ تھی اور جو ڈرائیور تھا وہ اس وقت جو کہا تو یہ گیا کہ پشتون ہے لیکن وہ پنجابی اسپیکنگ تھا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جو ملک کو چلانے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کے معاملات کو استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد اور اہداف کے لیے۔ چنانچہ بشریٰ زیدی والے کیس کو بھی اسی طرح استعمال کیا گیا اور بشریٰ زیدی والے کیس میں بھی کیا یہ گیا کہ جو
پیپلز پارٹی تھی اس کو اس وقت دبانا مقصود تھا۔ جنرل ضیاء الحق سری راہ اقتدار تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا جو اثر و نفوذ ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ APMSO کی وہ جماعت جو قائم ہوئی تھی 11 جون 1978 کو اختر رضوی اور رئیس امروہی کے خیالات کی روشنی میں، جنہوں نے کراچی کے جو اردو اسپیکنگ طبقے تھے ان کی ایک نمائندہ آواز، سیاسی آواز کی ضرورت محسوس کی تھی ان حالات کی وجہ سے جس میں بھٹو دور میں کوٹا سسٹم رائج ہو چکا تھا اور ایک تفریق پیدا کی گئی تھی اور میرٹ کا ایک قتل ہوا تھا، تو اس کی بنیاد پر جو فیل کیا جاتا تھا، جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے جو دانشور تھے وہ جو محسوس کرتے تھے، وہ بار بار اس کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک APMSO نامی جماعت تخلیق ہوئی۔ اگرچہ APMSO کی یہ جو تنظیم تھی وہ اس زمانے میں صرف کالج، درسگاہوں اور تعلیمی اداروں میں کام کرتی تھی اور اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا۔ MQM ابھی فروری 1981 میں اس کی داغ بین پڑی تھی، لیکن جب 1979 میں جب اس APMSO کی بنیاد تھی تو یہ کوئی کالجوں میں بھی کوئی اپنا اثر و رسوخ نہیں دکھا سکے تھے۔ ہر مرحلہ جو MQM نے طے کیا ہے اپنے فروغ کا، وہ کسی پشت پناہی کی وجہ سے کیا ہے، وہ کسی پیچھے سے ان کے کندھے پر رکھے گئے ہاتھ کی وجہ سے کیا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جب فروری 1981 میں APMSO کے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمیں کالج، تعلیمی اداروں اور درسگاہوں سے نکل کر کراچی کے شہری علاقوں میں جانا چاہیے، تو انہیں APMSO کی ساکھ بھی تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور یہ واقعہ 18 مارچ 1984 کا ہے کہ جب MQM کی بنیاد ڈالی گئی۔ آپ کو شاید حیرت ہو کہ جب یہ APMSO کو پھیلا کر اور شہری علاقوں میں کام کرنے کے لیے یہ طلباء جو فارغ التحصیل بھی ہو چکے تھے، انہوں نے MQM کی بنیاد ڈالی 18 مارچ 1984 کو، تو الطاف حسین صاحب کراچی میں نہیں تھے، وہ امریکہ میں تھے اور انہوں نے بعد میں آ کر اس MQM کو جوائن کیا تھا۔ لیکن جو بنیادی بات تھی وہ یہ کہ جب 1985 میں یہ حادثہ ہوا بشریٰ زیدی کا 15 اپریل 1985 میں، تو اس کا سیاسی فائدہ الطاف حسین نے اٹھایا۔ الطاف حسین نے ایک طرف اس آگ کو بھڑکایا کیونکہ اس آگ کو بھڑکانے کی ضرورت تھی۔ اگر آپ ان واقعات کو پڑھیں جو 1985 کے آس پاس ہوئے ہیں اور اس سے پہلے کے حالات دیکھیں، 1970 کی دہائی میں جب یہاں مختلف قومیتوں کے لوگ آباد ہو رہے تھے، اور اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے کھدیڑا اور ایک طرح سے اپنے انجام تک پہنچایا، تو ضیاء الحق کو سندھ میں پیپلز پارٹی کے اثر و نفوذ کو ختم کرنے کے لیے جس قسم کے سیاسی حالات کی ضرورت تھی، یہاں وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ تھے اور غوث علی شاہ پر بہت سارے الزامات تھے۔ غوث علی شاہ ایک خاص طرح کی ذہنیت کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ جب یہ سارے واقعات ہوئے، غوث علی شاہ منظر پہ موجود نہیں تھے، سڑکیں آگ اگر رہی تھی، لوگ مر رہے تھے، ویگن سے کچلی گئی بشریٰ زیدی اور اس کی بہن نجمہ، تو ایک واقعہ تھا، اس سے پہلے اور حادثات ہو رہے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں جو آگ کراچی میں پھیلی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے 200 سے زائد لوگوں کو نگل لیا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ تعداد چھپائی گئی۔ ایک ہی مورچری تھی یہاں پر مردہ خانہ سول ہاسپٹل میں، باقی جگہوں پر کہیں مردہ خانے نہیں تھے، وہیں پر لاشیں لے جائی جاتی تھی۔ روزانہ 25 سے 30 لاشیں سول ہاسپٹل پہنچائی جاتی تھی، مگر تعداد 50 سے اوپر نہیں بڑھنے دی گئی۔ تمام پولیس والے، تمام انتظامیہ یہی کہتی تھی کہ 40-50 اموات ہوئی ہے۔ کراچی کے سول ہاسپٹل کی مورچری سے لے کر اسلام آباد کے ڈی چوک تک جو بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں، اس میں یہ ایک یکساں ذہنیت رہی ہے، لاشیں چھپائی گئی ہے، تعداد کم بتائی گئی ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ بشریٰ زیدی کا واقعہ جب استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو خوب استعمال کیا۔ کراچی میں آگ لگنے دی گئی، کراچی میں حادثات ہونے دیے گئے۔ آج جب آفاق احمد اس معاملے کو لے کر اٹھے ہیں تو ایک طرف تو اس بات کی خوشی کراچی میں لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی اب بھی ایک ایسا رہنما موجود ہے جو کراچی کے زندہ مسئلے پر آواز اٹھا رہا ہے۔ اگرچہ آفاق احمد جیل چلے گئے ہیں اور جوڈیشل کسٹڈی ان کی ہو گئی ہے، لیکن سوالات وہی ہیں کہ کیا اب جو یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے اس کا سیاق و سباق یہی ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور اسباب ہے؟ سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا یہ جو حادثہ ہے یہ کسی بڑے حادثات کی کوئی تمہید بننے جا رہا ہے؟ سوال اب بھی وہی ہے
کہ کیا مہاجر اور پٹھانوں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا کرنا مقصود ہے؟ سوال اب بھی وہی ہے کہ تب کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کا فائدہ اٹھایا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف، آج پیپلز پارٹی وہی کام کسی دوسرے انداز سے کرنے جا رہی ہے، یا اس کے پیچھے اس سے بھی بڑا کوئی کھیل ہے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو میں آج آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں کسی اور موقع پر ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور تاریخ کے جھڑوکوں میں آپ کے ساتھ جھانک کر یہ سمجھنے بوجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتا کیا ہے، ہم جو اس کھیل میں ہمیشہ مارے جاتے ہیں، ہم جو اس کھیل میں ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں، ہم جو اس کھیل میں ہمیشہ اپنی اہلیت اور صلاحیت سے کم بدترین حالات سے دوچار رہتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور کیا ہمیں جس انجام سے دوچار اہل کراچی کو کیا جاتا ہے، کیا اس کا کوئی دوسرا حل موجود ہے؟ اور کیا یہ جو انگر کھنگر مہاجر قوم کی قیادت کے لیے آگے بڑھتا ہے، یہ جو ایم کیو ایم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، کیا یہ ہمارے درد کی کوئی دوا ہے؟ اس پر غور کریں گے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔